अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का आज सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस पहला दिन था। उन्होंने पहले ही रोज़ फुल कोर्ट इजलास बुलाया जो कि तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैरून मुल्क होने के बावजूद वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत की और जो एलामिया सामने आया काफ़ी अहम और दिलचस्प है। इसमें आइनी बेंचेस का जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस और उससे निमटने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की हिकमत अमली पर चलने की बात की गई। और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो जिक्र है इस प्रेस रिलीज में वो खुसूसी तौर पे उनका जिक्र किया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ओहदे का हलफ उठाने के बाद 2 अहम इकदामात जो उनके पहले इनिशियल फैसले हैं उसमें एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ साथ जस्टिस मुनीब को दोबारा से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बनाया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज होने के बाद जस्टिस मुनीब को जजेस कमेटी से निकालते हुए ये इल्ज़ाम उन पर लगाया था कि वो सीनियर जजेस की इज्जत नहीं करते, मगर जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनको दोबारा से इस कमेटी में शामिल किया जो कि एक अहम हाईलाइट रही है। हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर के मुतालबे पर सदारती ऑर्डिनेंस से पहले वाली जजेस कमेटी बहाल की जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस शामिल थे जो ओरिजिनल फॉर्म में थी, या फिर सदारती ऑर्डिनेंस पर ही अमल करते हुए उन्होंने ये इकदाम किया। जस्टिस मुनीब उनकी चॉइस हो सकते हैं क्योंकि सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो ये कहता है कि चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज और एक जज चीफ जस्टिस साहब की मर्जी के, तो ये उन्होंने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया या वाकई पुरानी कमेटी बहाल की, ये हमारी आज बात इस पे करेंगे। और 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत लेकर आई, जिस अंदाज में लेकर आई उससे आप सब वाकिफ हैं। अब हुकूमत की तरफ से 27वीं आईनी तरमीम की बातें की जा रही हैं और इसके लिए हुकूमती इत्तेहाद बहुत अहम मुलाकातें कल से कर रहा है, सरगर्मी चल रही है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने तस्दीक कर दी एक अंदाज में अपनी गुफ्तगू में, और कि मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम भी इस तरमीम का एजेंडा में शामिल हो सकता है। सुनिए कल की राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू। 27वीं आईनी तरमीम है, उसमें एक तो MQM का आइन का आर्टिकल 140A है, उसके मुतल्लक वो एक अमेंडमेंट चाह रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा ज्यादा हुआ है। एक्स फाटा एरिया है बलूचिस्तान में, वहाँ पे अगर मिलिट्री कोर्ट नहीं होगी तो वहाँ पे कोई सिविलियन इंसाफ का कटहरा तो जाने को तैयार नहीं। तो ये दलाइल वो दे रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उसके क़याम के हवाले से। मौलाना जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के भी इब्तदाई मुसवदे जो था उसकी मुखालफत भी की, उसको मुस्तरद भी किया था, मगर आखिर में तरमीम के हक़ में उन्होंने वोट दिया। हुकूमत ये करने में कामयाब हुई उनकी सपोर्ट की वजह से। अब वो 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर बहुत सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। सुनिए कुछ मैं जरा थोड़ा सा चू सुन रहा हूँ। 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए। तुम्हारा बाप भी करके दिखाओ जरा। कोई न सोचे कि जिन चीजों को हमने मुस्तरद किया उसे दोबारा किसी तरमीम के जरिए से असेंबली में लाया जाएगा और लोटों के वोटों से पास करोगे और फिर वो चलने देंगे हम। मौलाना ये बड़ी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने मेंबर कौमी असेंबली नूर आलम खान फौजी अदालतों के क़याम की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। लोग डर के मारे फैसले नहीं कर सकते, मैं तो बिल्कुल उसके हक में हूँ। हाँ, 2 साल के टाइम फ्रेम आप रख लेते हैं। मैं तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कह दूंगा कि आई सपोर्ट। हुकूमत की तरफ से मुनहरिफ अरकान की मदद से 26वीं आईनी तरमीम तो मंजूर करा ली गई, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत बज़ाहिर मखसूस नशिस्तों पर नजरें जमाए हुए है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने का ऐलान कर रही है। और कौन ये ऐलान कर रहा है? स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब। तरमीम होने के बाद अब उनका तो राइट वैसे भी नहीं रहा। अगर कोर्टों की सुनना शुरू कर दें तो हमारे तो बेशुमार कोर्ट डिसीजंस आते हैं, तो हम तो वो इलेक्शन कमीशन जब तक नोटिफाई नहीं करता तब तक हम उसके ऊपर अपना डिसीजन नहीं देते। मैं तवक्को रखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जल्दी फैसला कर देगा। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने और फौजी अदालतों के कायम करने में क्या हुकूमत कामयाब हो पाएगी, क्या इरादा रखती है हुकूमत, ये जानने की कोशिश करेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पे अमल ना करके अदलिया के साथ एक नई महाज राय की कैफियत क्या बन सकती है, आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, हर टॉक शो में आप ये भी सवालात देखते आ रहे हैं, उसको भी हम डिबेट करेंगे। और PTI की जो कानूनी टीम है उनमें इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए कि आज जेल से खान साहब को फैसल चौधरी साहब और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान सुलह करवानी पड़ी। क्या वजह बनी इन इख्तलाफात की, तमाम चीज़ों को डिबेट करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमाए जहांगीर जदून साहब सीनियर माहिर कानून है, शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और राना एहसान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।
میں شعیب صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں، حالانکہ آپ بیچ میں براجمان ہیں، لیکن آپ نے آج کی جو ججز کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کا پریس ریلیز بھی آئی ہے اور اس میں تفصیلی طور پہ جسٹس منصور کا حوالہ دیا گیا ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو اقدامات کیے گئے چیف جسٹس کی طرف سے؟ اعتماد ظاہر کیا انہوں نے ان 2 جج صاحبان کے حوالے سے جن پہ کھل کر حکومت تنقید کر رہی تھی، جن 2 جج صاحبان پہ؟ دیکھیں اب صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ ایک تو جو تقسیم ہو چکی تھی، قاضی فائزہ نے تقسیم پیدا کر دی تھی، یہ شکر الحمدللہ پوری سپریم کورٹ آج متحد نظر آئی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ دوسرا، کنڈکٹ آف چیف جسٹس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آج اسی چیف جسٹس نے جو انہوں نے ان کو تیسرے نمبر سے سلیکٹ کر کے اوپر لے کر آئے، حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس بنتے وہ ان سے بھی بہتر چیف جسٹس ثابت ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بہتر ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ان کے ذات کے مخالف ہیں، لیکن ہمارا ایک موقف یہ ہے کہ چیف جسٹس سینیئرٹی پہ ہوتا، اگر پہلے نمبر پہ منصور شاہ صاحب بنتے، پھر منیب صاحب بنتے، پھر یا افریدی صاحب بنتے، ہر ایک کی اپنی ٹرن تھی، اپنی ٹرن پہ بننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پہلا، جو انہوں نے کمیٹی کا فیصلہ کیا، وہ کمیٹی کا فیصلہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح قاضی فائزہ صاحب نے اور حکومت نے ملی بھگت کر کے ایک وہ آرڈیننس کے ذریعے آخری مہینے جاتے جاتے صرف اس لیے آرڈیننس لے کر آئے تاکہ آرٹیکل 63A کا فیصلہ اپنی مرضی کا لے لیں اور وہ لوٹے پیدا کر سکیں اور لوٹوں کا ووٹ گن سکیں۔ تو ہے جسٹس منیب اپنی مرضی سے وہ کسی بھی جج کو شامل کر سکتے تھے، نہیں کیا نا، انہوں نے سینیارٹی کے حساب سے کیا نا، پرنسپل آف فیئرنیس کے مطابق کیا نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے منصور شاہ صاحب نے جو خط لکھا تھا، کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا 2 کام کر لیں، جو فل کورٹ کی ایک فیصلہ ہے کہ سینئر موسٹ جج ہوں گے اور وہ ایکٹ کو انہوں نے اپہولڈ کیا اور اس کے اندر جو فائنڈنگز اور آبزرویشن دی تھی ان کی وائلیشن میں یہ آرڈیننس ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ نے اس پہ کرنا ہے تو اس کے 2 آپشن ہیں، اگر آپ نے ایز اٹ از رکھنا ہے یا جو بھی فیصلہ کرنا ہے، یا فل کورٹ میٹنگ بلا لیں یا فل کورٹ پروسیڈنگز کے اس کو رکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کام انہوں نے نہیں کیے۔ وہ بیسیکلی ان کی ملی بھگت سے وہ اپنے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے تاکہ کسی آئینی عدالت کے وہ بینچ کا حصہ بن جائیں، اس طرف ہم آئیں گے، یہ تو ایک یا اس اپنے مفادات کے لیے اس کا استعمال کر سکے، اور ان کو سہولت کار کے طور پر انہوں نے ووٹ لوٹے بنانے کے لیے، ووٹ پیدا کرنے کے لیے راستہ ہموار کر کے ان کو دے دیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ان کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، جس نے وہ ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کی، اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہے انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ان کو جواب دے ہونا۔ چلے ابھی ہم دنیا میں جو جواب دہی ہے اس کے اوپر ہی سوالات کچھ کریں گے۔ رانا صاحب، آپ لوگ جن 2 جج صاحبان کے اوپر انتہائی تنقید کر رہے ہیں، ان کو سیاسی ججز کہہ رہے تھے، ان کو کمیٹی میں نئے چیف جسٹس نے شامل کیا، آپ لوگ مطمئن ہیں یا آپ کو اپنے لیے مشکلات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو جس ارادے کے ساتھ آپ لوگوں نے سب چیزیں کی تھی، بالخصوص آئینی بینچ کا سربراہ لگانے کے حوالے سے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی میٹنگ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو بھی چیف جسٹس کا پروگیٹو ہے یا اس کے اندر جیسے بھی وہ چلنا چاہیں وہ ان کا رائٹ ہے، اور یہ تو دیکھیں آئین بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے، اور اگر انہوں نے اس کے مطابق کوئی نامینیشنز کی ہیں تو میرے خیال سے اس کے اوپر تنقید ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور ابھی تو نئے چیف جسٹس آئے ہیں، ابھی سب کو دیکھنا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے، ان کے جو بھی وہ فیصلے کر رہے ہیں ان کو یعنی کہ ایک سپیس ملنی چاہیے کہ وہ ابھی کام کریں، آگے بڑھیں، اور پھر ہم جو ہے کوئی حتمی بات کریں کہ کیسا برتاؤ ہے یا کیسا وہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس وقت تو بالکل بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہی از اے نیو چیف جسٹس، ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، اور جیسے وہ چلانا چاہتے ہیں، جو ڈومین ان کے پاس موجود ہے قانون آئین کے تحت، اس طرح وہ چلائیں۔ جہانگیر صاحب، کوئی بری بات نہیں ہے۔ چلے جدون صاحب، یہ کہ آپ کی نظر میں آج جو پریس ریلیز آئی آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جسٹس منصور کا بڑا خصوصی ذکر ہے، جو ریفارمز کا ایجنڈا جس کا اظہار وہ پہلے کر چکے تھے کہ اگر وہ چیف جسٹس بنتے تو وہ اس کے اوپر کام کرتے، اس کو بڑی اہمیت دی گئی آج کی میٹنگ میں۔ تو جو ابتدائی اقدامات ہیں جج صاحب کے، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو چیف جسٹس کے؟ دیکھیں، ہم تو اس میں ہمارا تینوں کا کنسنسس ہے کہ جو انہوں نے اقدام کیے بڑے اچھے کیے ہیں، اور ایک مطلب یونائٹ سپریم کورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے فیوچر میں نا، خدا نہ کرے نظر نہ لگ جائے کہ پہلے جو بھی چیف جسٹس آتے ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو منصور علی شاہ نے جب عاصمہ جہانگیر کانفرنس تھی اپریل میں اسی سال، تو انہوں نے وہاں پہ ایک اسپیچ کی تھی، تو انہوں نے تمام ایک خاکہ دیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بدین کے اندر ہی بھی اگر سیشن جج کام کرا تو مجھے پتا ہوگا کہ سیشن جج نے آج کتنی ڈسپوزل کی ہے۔ ان کے پاس ریفارم کا ایک بہت بڑا سسٹم تھا کہ میں ڈیجیٹلائز کروں گا، میں ججوں کی پرفارمنس کس طرح کروں گا، جو باتیں یہ کہہ رہے تھے ترمیم کی کہ ججوں کو باہر کر دیں گے، پرفارم نہیں کرتے، تو یہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا۔
کہ ہمیں ڈیڈ ووڈ نہیں چاہیے, اگر اف یو آر ناٹ ورکنگ یو ول تھرون آؤٹ. یہ انہوں نے اسپیچ میں کہا تھا. تو ان کے پاس ایک بہت بڑا مائنڈ تھا, انہوں نے ساری چیزیں بنائی ہوئی تھی. بہرحال ان کو پھر نہیں کیا گیا, اب کمیٹی نے ان کو کر دیا تھا. لیکن اب مجھے امید ہے, کیونکہ یہی افریدی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کی کمپیٹنسی کیا ہے, تو آج کے دیکھیں پریس ریلیز سارا جو انہوں نے دیا تھا لے آؤٹ, اس میں انہوں نے مینشن کر دیا. حکومت کے لیے سبکی نہیں ہے یہ, تو جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کریں وہ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں, سیاسی جج صاحبان کے فیصلوں سے ان کو جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے یا باقی ججز ہیں, اب انہیں حکومت اور اپوزیشن کی باتوں کو کان نہیں دھرنا چاہیے. یہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے, یہ میڈیا, انہیں اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر سے بیک لاگ کس طرح ختم کرنا ہے اور میرٹ پہ کام کرے. کوئی پارٹی خفا ہوتی ہے, خوش ہوتی ہے. جدون صاحب یہ دو ایکسٹریم باتیں ہوتی ہیں اب, کیونکہ ہمارے یہاں رپورٹنگ بھی کورٹ کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کوئی یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پرانی کمیٹی بحال کر دی, شعیب صاحب اسی طرز پہ اس کو دیکھ رہے ہیں, یا ہم یہ کہیں کہ آرڈیننس پہ عمل کرتے انہوں نے اپنی مرضی کے ایک جج جسٹس منیب صاحب کمیٹی کو جب ڈسٹرب کیا تھا ایک مقصد کے لیے کیا تھا. کمیٹی ٹھیک جا رہی تھی تو قاضی فائزہ نے اپنی مرضی سے ایک بندہ لانا تھا جو اس کی بات مانے. قاضی صاحب سے جمعرات کو انہوں نے میٹنگ اٹینڈ نہیں کی, ان کو پتا تھا کہ جمعے کو آرڈیننس آ رہا ہے اور وہ آن بورڈ تھے آرڈیننس کے اندر. لیکن آپ چیف جسٹس کو میرٹ پہ کام کریں نا, آپ کسی پارٹی کے نہ ہو, ٹھیک ہے. انہوں نے تو جو جس طرح پچھلے چیف جسٹس نے کام کیا, قاضی فائزہ نے بھی اس طرح کام پر کو سے زیادہ بدتر کام کیا. دیکھیں نا, ایک بندہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ کے وہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں, وہ سارا کام وہ کر رہے ہیں جو ایک چیف جسٹس کو زیب ہی نہیں دیتا, اور پھر کسی وکیل کو ریلیف دیا ہے اس کے ساتھ بھی بدتمیزی, جس کو نہیں دیا اس کے ساتھ بھی بدتمیزی. وکیل سارے موجود ہیں, سارے وکیل کو پتہ ہے, اس کے کانٹیکٹ کا پتہ ہے. آج دیکھیں ان کے جو اپنے ذاتی وکیل تھے جو ان کے ریفرنس کے اندر ہر بندے نے ریفرنس میں ان کی سپورٹ کی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور پھر واپسی پہ انہوں نے ہر اس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے جس بندے نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے. شعیب صاحب, اب جب آپ چیف جسٹس بنتے ہیں تو اس کے بعد بہت سے فیصلے, بہت سی چیزیں پسند ہوتی ہیں, ناپسند ہوتی ہیں, لیکن جس انداز میں جسٹس منصور کی طرف سے بھی جو چیف جسٹس کے حوالے سے الفاظ لکھے گئے, اس میں پیٹی کا لفظ بھی, جسٹس عیسیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جج صاحبان کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ اپنے اختلافات بھی رکھیں لیکن اتنے کھل کر نہیں رکھنے چاہیے؟ جسٹس منصور کے اس خط سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اب صاحب میں ایک بات کروں, جسٹس عمر عطا بندیال سے بہت سارے ججز کے اختلاف تھے. منصور علی شاہ صاحب اور رحمۃ اللہ یا افریدی صاحب, یہ تینوں ججز کا اس ججمنٹ کے اوپر اختلافی نوٹ ہے, جنہوں نے وہ پٹیشن ڈسمس کی تھی 90 ڈیز کے الیکشن والی. آپ کو یاد ہے جو 5/4 کا فیصلہ ہے, یا 4/7 کا ہے, یا 3/2 کا ہے, اس پہ ادھر بڑی ڈسپیوٹ رہی. لیکن ایک بات بتا دوں, جو تمام ججز میں سے جتنے آنریبل اور باعزت جج وہ تھے, بندیال صاحب, جندول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پیش ہوتے رہے, آج تک کسی ایک وکیل کے ساتھ انسلٹنگ وے نہیں تھا. ان کا ایک مختلف موقف ہو سکتا ہے, انداز بھی تو مختلف ہوتے ہیں نا شخصیات کے, ایک نیچر آپ کی ہے, ایک جدون صاحب کی ہے, ایک رانا صاحب, مختلف طبیعت کے مالک ہیں. لیکن جتنا بدترین رویہ بطور جج یا بدترین فیصلے بطور چیف جسٹس اس نے دیے ہیں قاضی فائزہ نے, آپ تمام سینئر جورسٹ, سینئر لاٹ, انڈیپینڈنٹ وکلا وہ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, بطور سینئر پیونی جج اگر انہوں نے ثاقب نثار صاحب کے خلاف بھی خط لکھا تھا جو کہ پبلش نہیں ہوا تھا, جو اب انہوں نے خود بتایا ہے پبلش نہیں ہوا تھا, جو خط انہوں نے اب لکھا ہے ان کے دل کی آواز ہے. انہوں نے ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے, میں ایک بات بتا دوں, اگر کوئی تھیسز لکھنا چاہے نا ان کے کنڈکٹ کے بارے میں, خط لکھا تھا وہ تو جسٹس منصور کے جسٹس عیسیٰ کے حوالے سے لکھے ہوئے, جو پہلے انہوں نے اس میں خط کے اندر ریفرنس دیا ہوا ہے کہ میں نے جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ بھی یہی کیا تھا, خط لکھ کے دیا تھا, اور میں نہیں بیٹھا تھا اس میں. الفاظ کے چناؤ کی بات کری تھی, لیکن الفاظ کے چناؤ میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے, میرا ایمان ہے, خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میرا ایمان ہے اس سے زیادہ کم تر یہ شخص تھا جسٹس قاضی فائزہ. اگر کوئی لکھنا چاہے تو انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ وہ لکھا ہے کہ انہوں نے جوڈیشری کے کو لوور کیا ہے, انہوں نے جس طرح کا کنڈکٹ کے بارے میں لکھا ہے, اس سے زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں. یہ میرا ایک ایمان کی حد تک میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ اگر کل اس پہ کوئی تھیسس لکھنا چاہے, کنڈکٹ آف اے چیف جسٹس قاضی فائزہ فار دی لاسٹ 1 year اور 2 years, آپ کو اس سے زیادہ لکھی ہوئی چیزیں ملیں گی. راز صاحب, یہ تو تنقید ان کے اوپر یہ بھی رہی کہ وہ جاتے جاتے ایک عدالتی فیصلے کے حوالے سے, اسلامک یونیورسٹی میں اس کا جو آڈیو ٹیپ آئی ہے, آپ کو پتہ ہے اس نے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے پاکستانیوں کے بارے میں,
پاکستان سر ہم کس آڈیو ٹیپ کی آپ بات کریں وہ ہم نے سنی نہیں اب یہ اور ہم اس کو موجود ہے. چلیں کوئی مبینہ آڈیو ٹیپ ہی ہوگی اب سنیں گے اگر اس کی کوئی تحقیق ہوگی تو بات کریں گے. رانا صاحب تحقیقات ہو جائیں. رانا صاحب مجھے لگتا ہے شعیب صاحب زیادہ تر معاملات خدا پر چھوڑیں گے اس ڈیبیٹ کے اندر, تو دلائل کی طرف اگر ہم آ جاتے ہیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پتہ نہیں یعنی کہ میں تو پچھلے ایک سال سے نہیں ہوئے ایک سال سے بول رہا ہوں, آپ کو یاد ہے بات دیکھیں ہمیں ایموشنل باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ فلانے کا یہ ہو جائے. دیکھیں منصور صاحب نے جو خط لکھا جی منصور صاحب کے خط پہ دیکھیں وہ ان کا اوپینین ہے, انہوں نے اوپینین دیا, نہ وہ کوئی فیکچول تھا نہ اس کے اندر کوئی فیکٹس کا ذکر کیا. جو آپس میں اختلاف ہیں نہیں اس کے جو اختلافات تھے جو بغض جو بھی تھا آپس میں جو چل رہا تھا معاملات وہ انہوں نے لکھ دیا اور پبلکلی اس کو کر دیا. کوئی اب آپ کہیں کہ وہ بڑا کوئی فیکچول چیز تھی یا جو عدالت کے اندر پیش ہو سکے, ایک اوپینین آپس میں جو اختلاف چل رہا تھا وہ بظاہر نظر آیا. اختلافات نہیں ہونے چاہیے سپریم کورٹ کے اندر, ان کو پبلک نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کو اپنے جو فورمز موجود ہیں سپریم کورٹ کے اندر اس کے اندر آپ تو دیکھیں ان کو ثاقب نثار ان کے ہیرو تھے, پی ٹی آئی کا ایک وہ ثاقب نثار صاحب تھے. آپ بول رہے ہیں پی ٹی آئی تو نہیں بول رہی تھی نا, پی ٹی آئی یہاں بیٹھ کے میں بددعائیں دوں ثاقب نثار کو تو وہ بڑی عجیب سی بات ہوگی. دیکھیں بھائی کون لا سیکٹری کے طور پر لایا تھا, میں یہاں میں بھی بددعائیں دے سکتا ہوں. چلے رانا صاحب ایک ایک کر کے بات کرتے. رانا صاحب اب آپ میں تو ایک ایک کر کے بات کر رہا ہوں, یہ آج ذرا پھر جذباتی ہوئے. لیکن ان کو کچھ شعیب صاحب کو کچھ خوشی بھی ہے, کچھ غم و غصہ بھی ہے کہ حالات تبدیل ہوئے. خوشی اس بات کی ہے ایک بدترین جج سے اللہ نے ہمیں جان چھوڑا. میں کہہ رہا ہوں میں بھی بدترین بہت سارے ججز کو کہہ سکتا ہوں, کیا اس سے کیا ہم کریں گے. رانا صاحب ہم بات کر رہے ہیں کردار جو ہے تاریخ لکھے گی, کوئی اچھا ہوگا کوئی برا ہوگا. جسٹس منیر کو تاریخ تو پی ٹی آئی کی لکھی جا رہی ہے نا, وہی اب میں باتیں کروں. کبوتر باز جو چلا گیا باہر اس کی ہسٹری میں بتاؤ. جب آپ جو کی بات کرو گے پھر آپ کی پارٹی کی طرف جو 63A کی تشریح کر رہے تھے اور جو انسٹیبلٹی پھیلا رہے تھے ان کو وہ پسند ہے, تو یہ ڈیبیٹ تو آپ اگر پارٹی بازی میں آنا ہے تو پھر آئیں. رانا صاحب آپ جو چلیں آپ اس میں ایڈ کر لیں. جی نہیں دیکھیں آج کی ڈیبیٹ میں دلائل کم ہیں نہیں, پولیٹیکلی دیکھیں ہم کسی لیڈر کو مطلب اس طرح نازیبا الفاظ نہیں کرنا چاہیے. عمران خان کے لیے, نواز شریف کے لیے, دیکھیں آپ جب تک یہ کام ہم ختم نہیں کریں گے نا تو ہم آگے موو نہیں کر سکتے. جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں. ان کو کہنا آپ چور ہیں, یہ اس کو کہنا چور ہے, تو یہ جو کانٹیکٹ ہے خاص کر ہمارے لیے. سر لیکن جج صاحبان کے حوالے سے پولیٹیکل لیڈرز جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی ججز ہیں, یہ اسمبلی کے اندر میں آپ کو ایک بالکل, اور جج صاحب خود دوسرے جج صاحب کو پیٹی کہہ رہے ہیں. پیٹی کا لفظ جس پولیٹیکل پارٹی کی بھی فیصلہ اگینسٹ آئے گا نا وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں چھوڑتی ججوں کو, ٹھیک ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ دوسری کوئی بھی پارٹی, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں, جب دیکھیں قاسم سوری کا فیصلہ ریسٹور کیا ہے نا اس میں کون سے جج تھے, سارے وہ تھے جو جن کو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے ہم خیال تھے. ان ججوں کو فوٹو لگا کے لنڈن کے اندر گاڑی کے اندر آپ نے دیکھا جوتے کس نے مارے ہیں, کیونکہ وہ دیکھیں ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا. جو بھی پارٹی ہے نا ان کو میرٹ پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جو میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کو پارٹی میں توجہ نہیں دینی چاہیے, بس اپنا فیصلہ کریں, ٹکا کے بیلنس قائم کریں, کسی کی طرف ٹلٹ نہ کریں. اب اس دور میں ہم کیا رویہ دیکھیں گے رانا صاحب؟ اب بات ہو رہی ہے آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم کی, اس کا کیا محور ہوگا؟ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, جو زیادہ وقت دیا انہوں نے, وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے تھا, اس کے قیام کیا محور ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جو ابھی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے, ہوتی ہے نہیں ہوتی ترامیم, کیا اس کو ہم پہلے سے ہی کہیں رد کر دیں کہ یہ ہوئی نہیں؟ پچھلی بار جس انداز میں اس کو کروانا چاہ رہے تھے لیکن اس کے بعد وہ پھر انداز چینج ہو گیا نا, اس کے بعد سب بڑے محتاط ہو گئے ہیں, بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. ایک چیز تو لیسن تو لرن ہو گیا نا, اگر آپ کو چیز جلدی میں کریں گے, کنسنسس بلڈ نہیں کریں گے تو وہ چیز نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ نے سیکھا اور پھر آپ نے ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ کیا اور پھر آپ آگے بڑھے. تو ہم یہ کہیں کہ 27ویں ترامیم آئی نہیں سکتی اس ملک میں, اگر آئیں گی تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ ایک اور سازش ہے. بھائی کیوں؟ پارلیمنٹ کا کام ہے. اگر پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت ہے اور کنسنسس ہے کسی چیز پہ تو آپ ترمیم کبھی بھی لا سکتے ہیں. اب دیکھیں بات ابھی یہ کوئی حتمی نہیں ہے, لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں 140 کی, یہ تو ایک ہی وہ تو ڈیمانڈ ہے ایم کیو ایم کی, اور پہلے دن سے ڈیمانڈ ہے کہ جو لوکل باڈیز ہے اس کو آئینی کور دیا جائے, اس کی کنٹینیوٹی کو, اور پھر فائنینشیل جو ڈیولوشن ہونی ہے یہ ایک بات چیت ہے. تو دیکھیں ملٹری کورٹس کی بھی ان علاقوں کے اندر جہاں جوڈیشری ایگزسٹ اس طریقے سے نہیں کرتی اور جہاں دہشت گردی کا جو ہے وہ زور ہے. ایک بات ہے نا, اگر میں یہ بات کروں مثال کے طور پہ, یا کوئی گورنمنٹ کا آفیشل کرے, تو یہ کیا ڈیبیٹ بھی نہیں ہو سکتی
क्या ये डिबेट जो है, अगर होगी डिबेट اور اس کے اوپر اس کے باعث نہیں ہوں گے. عدالت کا ایک فیصلہ اس حوالے سے موجود ہے. وکلا برادری اور جو ہمارے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ واضح موقف رکھتی ہے. چلیں اس کا مجھے جواب لینے دیں. ٹرائل نہیں ہو سکتا. موجودہ جو چیف جسٹس ہے اب مجھے جواب دینے دینا بھائی, آپ اپنی باری ان کا بے شک ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اختلافی نوٹ تھا, لیکن انہوں نے یہ بات واضح کی تھی کہ 9-10 مئی کے جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہیں ان کا نہیں ہو سکتا. آپ جو کہہ رہی ہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کیا ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی؟ ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے سر. پھر بات تو یہی تو بات ہے. تو آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ اس کے حق میں کیوں ہوں گے. آپ لوگ وہ تو ڈیبیٹ ہوگی نا, ملٹری عدالتوں کے قیام کے حوالے سے. آئینی ترامیم تو تبھی اب ہم نے سیکھ لیا نا, تب ہوں گی جب درجنوں جماعتیں ایک پیج پہ ہوگی, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے پاس تو 2/3 اکثریت نہیں ہے. تو میں اگر کوئی ڈیبیٹ کر رہا ہے, اگر میں یہی جاننا چاہ رہی سر آپ لوگوں کی مائنڈ سیٹ کیا ہے, کس مصلحت کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ میں گورنمنٹ کا ابھی اس پہ کوئی فائنل کوئی پی ایم ایل این کے رانا صاحب نے اگر بات کی ہے تو میں اس چیز کی کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ کا یہ سٹانس ہے یا گورنمنٹ کی کرنے جا رہی ہے. یہ چیزیں آگے بڑھیں گی, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہے. کوئی بھی اگر کوئی ایک بالکل ایک ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو بھی ہے اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور اگر وہ ڈیبیٹ سے کنسنسس سے آپ کسی ترامیم کی طرف جاتے ہیں تو اس کو ہمیں رد نہیں کرنا چاہیے. اگر کنسنسس ہو بھی جاتا ہے تو کن بیسس کے اوپر آپ لوگ چاہیں گے کہ ملٹری کورٹس کا قیام ہوئے بریک واپس آتے ہیں؟ ہمیں واویلا نہیں مچانا چاہیے. ڈیبیٹ کے ساتھ اگر سب چیزوں کے ساتھ مل کے چلے تو چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کیا چاہ رہی ہے حکومت 27ویں ترمیم سے, اس میں اور کیا شامل ہو سکتا ہے. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کرتے ہیں جو 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے, بہت ہی ایک انیشل آئیڈیا کے طور پہ ہے, لیکن اہم ضرور ہے کیونکہ اہم ترین ملاقاتیں اس سلسلے میں حکومتی اتحاد کے رہنماؤں کی ہو رہی ہیں. شعیب صاحب, ملٹری کورٹس کی جو بات کی جا رہی ہے, رانا ثناءاللہ صاحب کی بات پہ اگر ہم جائیں, کیونکہ جو بھی وہ اشارتاً بات کرتے ہیں کئی بار وہ بالکل درست بھی ہو ثابت ہوتی ہے. ذکر کریں بلوچستان کا, فاٹا کا, کے پی کا, جو وہاں پہ سیکیورٹی ریلیٹڈ کنسرنز ہیں, اور ایک بات ہمیشہ سے رہی اور ایک ڈیبیٹ رہی آپ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی کہ ان کو سزائیں نہیں ہو پاتی ہیں, تو ملٹری کورٹس کے قیام کی وہ بات کریں. آپ کے اس سے ریلیٹڈ کیا خدشات ہیں, اور یہ مخصوص وقت کے لیے بات کی جا رہی ہے, زیادہ لمبے عرصے کے لیے؟ 2017 میں آئینی ترمیم آئی, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو سپورٹ کیا, میٹر کورٹ میں بھی کیا, بلکہ 14 میں آئی تھی, 14 میں آئی تھی شاید. بہرحال خیر دو دفعہ آئی تھی, 2 سال کے لیے پہلے, پھر 2 سال کے لیے ایکسٹینشن ہوئی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنٹ سے. اس کے اندر یہ طے ہوا تھا, یہ سنسٹ کلاز ہے, پہلے 2 سال کے لیے, پھر اگلے 2 سال کے لیے ختم ہو جائے گی. سپریم کورٹ کی بھی سپلٹ ججمنٹ آئی, لیکن انہوں نے کہا عارضی طور پر ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنا انفراسٹرکچر ہم تیار کریں گے, جسٹس سسٹم کو بہتر کریں گے, تاکہ آئندہ کے لیے جب بھی کوئی دہشت گردی کا معاملہ آئے وہ ان عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل سویلینز کے ذریعے, سویلین کورٹس کے ذریعے. مجھے بتا دیں, اسلام آباد کا آپ کو پتا ہے, میں اسلام آباد کی مثال دے رہا ہوں, باقی تو جہاں ہیں ہی ہیں. دہشت گردی کے 99% پرچے صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف ہیں, 9 پرچے دہشت گردی کے میرے خلاف ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی سینٹرک ہوگی ترامیم؟ یہ بھی دیکھیں, جب آپ جو پورا انفراسٹرکچر ہے آپ نے اپنے اسٹیٹ کے وسائل اور اسٹیٹ کی انرجی, اسٹیٹ کے ساری چیزیں یوز کرتے ہیں پولیٹیکل ورکرز کے خلاف, مجھے بتا دیں کہ پھر آپ نے اپنے اداروں کو تو ریڈنڈنٹ کر دیا. اگر آپ نے اس طریقے سے اپنے ادارے چلانے ہیں, جب آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بجائے قانون کو چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا کے طور پر بنانا ہے, آپ نیشنل سیکیورٹی کا نام لے دو گے اور اتنے سینسیٹیو ایریاز میں جا کر کے لوگوں کو پکڑو گے اور ان کو اٹھا کر کے استعمال کرو گے فار پولیٹیکل پرپسز, یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. استعمال لوگوں کو کس طرح کریں گے پولیٹیکل پرپسز؟ دیکھیں, بندے اٹھائیں گے, کہیں گے کہ جی یہ دہشت گردی میں ملوث ہے. سر یہ تو آپ پھر بہت براڈر ایک اس پہ مسنگ پرسن, آج آپ کا انتظار پنجوتا فوکل پرسن ہے, 21 دن ہو گئے وہ لاپتہ ہے. کیپٹل اسلام آباد سے اغوا ہوتا ہے, یہاں سے سارا سیف سٹی کیمراز ہیں جو اس کو بتاتے ہیں کہ اغوا کر کے اغوا کار کون ہے, کیوں, کس کی کسٹڈی میں ہے, کیوں آج تک پیش نہیں کیا, کون لوگ اس میں ملوث ہیں. آپ نے اس ملک کو اگر قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلانا, بدماشی کے زور پہ چلانا ہے, تو اس ملک میں نہ امن آئے گا, نہ امن قائم رہ سکے گا, نہ اس ملک کے نظام کو آپ چلا پاؤ گے. جدون صاحب, سر مجھے اجازت دیں میں آگے آپ سب کو کنسنسس پیدا کریں. سر کنسنسس کر کے بھی اگر جدون صاحب ملٹری کورٹس ایک ایسی چیز ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف سے اس کو مسترد ہی کیا جائے گا, ایک عدالتی فیصلہ بھی اس حوالے سے موجود ہے ملٹری کورٹس کا قیام کرنا, لیکن حکومت جو کہہ رہی ہے مخصوص علاقوں کا کہ فاٹا کے پی ٹی آئی سینٹرک لگتی ہے پالیسی کے, جو الزام ہے وہ یہی ہے کہ کے پی میں بھی جو پروٹیسٹ ہوئے ان دنوں میں, اور اس کا یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ خان صاحب نے بیسکلی فاٹا جو مرجر ہوا ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ہوا ہے کہ اس کو سٹل ایریا میں لگایا جائے,
تو اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے مرجر کیوں کیے؟ فاٹا کے حالات آج تو نہیں خراب ہوئے، جس کو مرجر ہوئے تو اس کے حالات خراب تھے. دہشت گردی آج تو نہیں ہوئی، پہلے بھی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں نا، اگر آپ کا کوئی مقصد اور ہے تو پھر تو وہی بات ہے، ترمیم جب تک ڈیبیٹ نہیں ہوگی اس پہ کوئی آپ بتائیں گے نا ریزن کہ جی یہ ریزن ہے، اتنے دہشت گرد ہیں، پھر تو آپ کہیں گے جی پشاور میں دہشت گردی، پشاور میں پھر ملٹری کورٹس میں آ دیں. اسلام آباد کے اندر کوئی دہشت گرد آ گئے، پھر اسلام آباد کے اندر پورا پاکستان ہی جو ہے پھر سارے پاکستان کے اندر ملٹری کورٹس میں آ دیں. اس طرح نہیں ہوتی. آپ دیکھیں لاجیکل ریزن کیا ہے. جس وقت ضرورت پڑی تو تمام پارٹیوں نے کراس دا بورڈ کہا جی ٹھیک ہے آپ بنائیں ملٹری کورٹس کہ یہ ریزن تھے جی. جس وقت اٹیک ہوا پبلک اسکول پشاور پہ بچے مارے گئے تو انہوں نے کہا جی اب اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن آپ اس کا مطلب ہے کہ سول سسٹم پہ نو کانفیڈنس کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا جو ہے نہ جج کو تحفظ دے سکتے ہیں نہ وٹنس کو تحفظ دے سکتے ہیں. تو ایک طرح سے جو سول گورنمنٹ ہے ایز سچ جو سول گورنمنٹ ہے تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی فیلئر کو مطلب ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم فاٹا کے اندر عدالتیں قائم کر سکیں، ہم فاٹا کے اندر ایک جج کو سیشن جج کو تحفظ دے سکیں. ڈی اے خان کے اندر دیکھیں نا، ابھی تو کے پی کی پولیس نے کہا ہے اس روڈ پہ بھی چلتے ہیں تو اپنا احتیاط خود کریں. جب اس ملک کے آپ اندر اتنے حالات خراب ہوں تو آپ سیاست سے نکل کر اس کی طرف توجہ دیں جو آپ کا اصل کام ہے. تو وہ لوگ ان کو چاہیے کہ اس گورنمنٹ کو تھوڑا سا پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں، اس کے اندر کوئی ان کی جو اپنی پاور ہے اس کو ایکسرسائز کرنے دیں. اور سول جو سسٹم ہے جوڈیشلی کب تک ہم اس طرح کرتے رہیں گے؟ اب یہ رانا صاحب ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، ملٹری عدالتوں فوجی عدالتوں کے حوالے سے یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک موقف رکھتی ہے، بلکہ جو پریس کانفرنسز بھی ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں بات ہوئی 9 مئی کے لوگوں کی سزاؤں کے حوالے سے تو ذکر کیا گیا عدالتی پروسیس کے حوالے سے. تو کیا ڈیلیبریشنز تھیں؟ کئی ہفتوں مہینوں سے جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے کیا رکاوٹیں ہیں کہ سزائیں نہیں ہو پا رہی، ٹرائل مکمل نہیں ہو پا رہے؟ یہ دیکھیں، ایک تو سپریم کورٹ کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے، ریویو ہونا ہے کہ اس کے اوپر کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. لیکن دیکھیں یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہمارا جو جوڈیشل نظام ہے وہ بر وقت جو ہے وہ نہیں جسٹس دے پاتا اور چیزیں بڑی ڈیلے پہ چلتی ہیں. اور اس میں جوڈیشل نظام کی میں بات کروں جس میں پروسیکیوشن بھی ہے، پولیس بھی ہے، تو اس کے اوپر تو ہمیں سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں اگر یہاں بر وقت انصاف مل رہا ہوتا اور یہ پورا نظام جہاں پولیس سے لے کے پروسیکیوشن اور یہ آپ کا سارا یہ بہتر ہوتا تو ہمیں یہ ڈبیٹ ہی نہ ہوتی اس ملک میں. تو سسٹمز کو بہتر بنانے کی ڈبیٹس یا ترامیم یا ایسی بات نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے یہ بات. لیکن اگر آج ہم ایک مسائل کے اندر گڑے ہوئے ہیں اور دہشت گردی کا ایشو پاکستان کے اندر ہے اور ہم آج اس مسئلے سے نہیں نپٹ سکتے اپنے جوڈیشل نظام کے ذریعے، تو پھر اس ڈبیٹ میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے اس ملک سے دہشت گردی کو بھی ختم کرنا ہے، آپ نے جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں ان کا بھی خاتمہ کرنا ہے. اب یہاں ایک ڈبیٹ بن جاتی ہے کہ جی سیاسی لوگوں کو آپ اس میں جو ہے وہ ڈال دیں گے اور سیاسی انتقام ہونا شروع ہو جائے گا. تو نہیں، ایسے سب سے زیادہ دہشت گردی کے مقدمات تو انہی کی جماعت کے اوپر، دہشت گردی کے مقدمات، اب سن لینا میری بات، مجھے دہشت گردی کے مقدمات ہمارے پہ بھی کٹے، ہمارے دور میں بھی درجنوں نہیں، بلکہ پنجاب سے تو اے ٹی سی کے جج نے بھی اپنے اوپر دباؤ کی بات کی. دیکھیں ان کے دور میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اینٹی ٹیررزم کے اوپر جو ہے وہ پرچے ہمارے پہ بھی کٹتے تھے. یہ معاملات جو ہیں اس طریقے سے چل رہے ہیں، یہ کوئی اتنا انکریجنگ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ان کے دور میں بھی تھے، ہمارے دور میں بھی. لیکن اگر ہم ملٹری کورٹس کی بات کریں تو اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے اور جو لاجیکل اس میں کنکلوژن نکلے پھر آپ اس طرف پڑھیں. لیکن اس کو مولانا صاحب تو یہ اکثر مسترد کر گئے. شعیب صاحب، اسپیکر صاحب کا ایک کل انٹرویو انہوں نے سلیم صافی صاحب کو دیا، اسپیکر قومی اسمبلی نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے کو ہم نہیں مانتے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور خط الیکشن کمیشن عمل درآمد کرے جو ان کو خط لکھا تھا اس کے اوپر. اس کو کہیں کہ اپنے لیڈر سے پوچھ لو جو وہ کہتا تھا کہ یہ کچھ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے، انسانوں کا معاشرہ ہے، سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو نہ مانیں، جائیں سپریم کورٹ کی اپیل کریں، ریویو میں ریورس کرائیں ورنہ نیچے اتریں کرسی سے. یاد ہے نا ان کے الفاظ نواز شریف صاحب کے؟ میں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ 13 ججز کے فیصلے کو اگر آپ نے نہیں ماننا نا، پھر میرا خیال ہے کہ یہ نظام چلنا، یہ پارلیمنٹ، یہ ہاؤس، یہ ساری چیزیں پھر ہم یہ ختم ہی سمجھیں. دیکھیں سپریم کورٹ فائنل اتھارٹی ہے، اس نے انٹرپریٹ کر دیا ہے کانسٹیٹیوشن کو، اس نے فیصلہ دے دیا ہے. وہ جو جرائم کی ہم آج کا الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نہیں مان رہا، اسپیکر بھی نہیں مان رہا، حکومت بھی نہیں مان رہی. پچھلے 3 مہینے سے لوگ پھر رہے ہیں
یہ طرز عمل ہے ہمارا. حالانکہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کو مس کوٹ کیا گیا، لیکن جدون صاحب ہم نے ان کا بیان آپ کو آغاز میں سنایا تھا. یہ جو مخصوص نشستوں کا اکثریتی فیصلہ ہے، یہ واقعی اس طرح کی کوئی مثالیں ملتی ہیں یا آپ کے لیے تشویشناک ہے اتنا کھل کر اس فیصلے سے انحراف کرنے کی بات کرنا؟ یہ بہت بڑا مس کنڈکٹ ہے پارٹ آف ججز، جو کہتے ہیں جی آپ ان ججوں کا آرڈر نہ مانیں. جس ججز نے کہا ہے، ان دونوں نے بھی 2 ججز اور پلس قاضی فائز انہوں نے راستہ فراہم کیا سیاستدانوں کو اس پہ بات کبھی جوڈیشل ہسٹری میں ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف دا پاکستان دوسرے ججوں کا کہا ان کا فیصلہ نہ مانے. آپ خود بیٹھے ہوئے تھے اس بینچ کے اندر، آپ کو اختلاف تھا، آپ نے ان کا پارٹی کا نشان لے لیا، پھر آپ نے کہا جی میری جو آرڈر کی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں جی میں نے ٹھیک فیصلہ دیا ہے. ان کی پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی، وہ بھی نہیں آپ نے کہا جو آپ پچھتا رہے تھے قسم کا جی میں غلط فیصلہ کر چکا ہوں کہ ان کی پارٹی تو تھی، اگر بیڈ نہیں تھا تو کسی اور پارٹی تو ایگزسٹ کر رہی تھی. جب ایسی باتیں کرتے ہیں پھر دیکھیں الیکشن کمیشن میں ابھی کنٹیمپٹ آج داخل ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن نے اس میں بہت زیادہ زیادتی کی ہے. چلیں آپ ٹھیک ہے، آپ سیٹیں دیں، جو آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا بعد میں ریویو کریں، ریورس ہوتا ہے سیٹیں واپس آ جائیں گی. لیکن آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہ ماننا، پھر اس میں روڑے اٹکانا، یہ تو کلیئر کنٹیمپٹ ہے. میرے خیال میں اب سپریم کورٹ کو زیادہ صبر نہیں کرنا چاہیے. اس وقت تو قاضی فیصل وہ کنٹیمپٹ لگنے نہیں دیتے تھے، اور وہ بلکہ خود کہہ رہے تھے کنٹیمپٹ کرو. انہوں نے کنٹیمپٹ جو ہے نا الیکشن کمیشن سے قاضی فیصل نے کروائی ہے کہ جی آپ نہ مانے آرڈر. انڈائریکٹلی تو اس نے یہی کہا ہے کہ آپ آرڈر نہ مانے، بھائی ان ججوں کا آرڈر نہ مانے. تو اس سے بڑی سپریم کورٹ کے اندر اور کیا ڈیوائڈ ہو سکتی ہے کہ یہ 2 جج بھی کہہ رہے ہیں اور تیسرا چیف سر مختلف رد عمل آ سکتا ہے یہ جس انداز میں حکومت یہ کہتی ہے کہ اس فیصلے پہ عمل نہ کیا جائے. میں کہتا ہوں جی سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، ایک منٹ کے لیے نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں 2 بندے کہتے ہیں، شعیب شہین صاحب نہیں بھی کہتے، ہم 2 کہتے ہیں یہ غلط بھی ہے، تو مانو تو صحیح. بعد میں آپ ریویو کیا ہے، جو طریقہ تو یہی ہے نا سویلائز سوسائٹی میں. لیکن سابق چیف جسٹس خود ہی یہ راستہ دکھا گئے کہ اس سے بائنڈنگ نہیں ہے یہ فیصلہ. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو بات کریں گے آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا. یہ حکومتی رہنما بیرسٹر عقیل نے اس حوالے سے کل بات کی، اس کو بھی بات کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے اندر وکلا کی ٹیم میں جو اختلافات ہیں وہ اب سوشل میڈیا پر کھل کر سامنے آ رہے ہیں، ذکر کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آئینی بینچ کے لیے سربراہی کے لیے کون کون کنسیڈر ہوگا. یہ اس کے اوپر بہت سارے ٹاک شوز میں بات چیت جاری تھی. تو حکومت کے ترجمان ہے قانونی امور کے بیرسٹر عقیل ملک صاحب، انہوں نے اشارتاً کیا بات کہی، سنیے. اب یہ کیونکہ 3 سینئر موسٹ ججز کنسیڈر ہوئے تھے، ان میں سے ایک ایز چیف جسٹس آف پاکستان ریکمینڈ ہوئے ہیں، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کے بعد اس کمپوزیشن کے اگلے والے جو سینئر لاٹ ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے اور اس میں سے کسی کو جو ہے آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے. شعیب صاحب، عین ممکن ہے کہ 3 سینئر تو کنسیڈر ہو چکے ہیں، ان کے بعد والے جو ہیں حکومت لگا سکے گی جن کو یہ لگانا چاہتے ہیں. ہم جج صاحب کا نام نہیں لیتے، کنٹروورشل نہیں بناتے. اس وقت دیکھیں جو 3 کنسیڈر ہوئے ہیں کس پہلے 3 کو وہ نہیں کنسیڈر، اوبویسلی پہلے 3 کنسیڈر ہوئے ہیں کس مقصد کے لیے؟ چیف جسٹس کے لیے. آئینی بینچ کے لیے وہ ڈسکوالیفائی کیسے ہو گئے؟ ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوئے، یا کیسے ڈسکوالیفائی کر دیا آپ نے؟ سینئر موسٹ کمپیٹنٹ ججز ہیں. آج بھی جو اعلامیہ جاری ہوا سپریم کورٹ کا، جسٹس منصور صاحب کے جو آبزرویشن یا ان کا پلان تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا گیا. پوری فل کورٹ نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا. 19 ججز نے مل کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ ٹرسٹ کیا. آپ کہتے ہو وہ بھی نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منیب بھی نہیں ہوگا. سینیئرٹی ول کاؤنٹ فرام ویئر؟ جسٹس یا بیچ میں سے 2 مائنس، نام نہیں لیا، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف نام یہ ہے کہ جسٹس امین الدین صاحب پہ آپ اٹکنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے دن سے یہ تعین کر لیا ہے یا طے کر لیا ہے کہ آپ نے کیسز مارک کرنے کا بینچ بھی خود بنانا ہے تو بڑے افسوس کی بات. رانا صاحب جسٹس منصور سینئر ترین، ذرا وقت کم ہے، ہم نے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کی بھی بات کرنی ہے. رانا صاحب جسٹس منصور سینئر ترین جج ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کرے آپ لوگ آئینی بینچ کی سربراہی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ کے جو عہدیدار ہے اس کو کسی کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے. یہ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی چوائس ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ کام جوڈیشل کمیشن کا ہے، اس کی ممبرز کی تشکیل نامنیٹ ہو چکے ہیں کہ کن کن نے بننا ہے، یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا. ہمارا اس سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے. تو میرے خیال سے میں تو اس پہ کامنٹ بھی نہیں کروں گا کہ کون بنے گا. جو بھی بنے گا وہ جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا اور اس کے اوپر فیصلہ کرے گا کہ کس کو بنا. جدون صاحب صرف اتنی بات نہیں ہے، میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں، آپ ان کی بات کی تائید کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ، لیکن یہ بھی تو واضح نظر آتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور اگر بن گئے چیف جسٹس تو اب ہم اس کو اس طرح کنورٹ کرتے ہیں کہ اگر آئینی بینچ کے سربراہ تو الیکشن کا آڈٹ کھل جائے گا، اس کو روکنے کی ہر ممکن حکومت کوشش. دیکھیں اب ان کے کہنے کی بات نہیں ہے. جو جوڈیشل کمیشن جس کو بنائے گا ہو سکتا ہے آئینی بینچ تک کیا پتہ ہے نوبت پہنچتی ہے نہیں پہنچتی. کل کو 26 جو ہے امینڈمنٹ ہے وہ چیلنج ہے، اگر فل کورٹ کل کو بیٹھ جاتی ہے اس کو سننے کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟
یہ تو بڑے آگے 2 4 10 15 دن کے بعد چیزیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا نا. اگر عدالت نے کہہ دیا کہ بیک لاگ ختم کریں تو اس بیک لاگ میں جو بھی پٹیشنیں ہیں وہ بھی شامل ہے نا. تو جو اس میں ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میٹر کو بھی کسی جگہ پہ لانا ہے نا, تو ہو سکتا ہے جو چیلنج ہے 26 امینڈمنٹ اور اس کے اندر لیکوناز ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, اور وہ میجر کیا چیز بن سکتی ہے وجہ کس کی, یہ جو آئینی ترمیم ہے ان کی؟ دیکھیں نا اب کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر کیسز کس طرح جائیں گے. دیکھیں نا ابھی یہ انہوں نے کہا جی کرمنل اور سول کیسز, تو بہت سارے ایسے کرمنل اور سول کیسز ہیں جن میں کانسٹیٹیوشن ایشو انوالو ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر دیکھیں, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی یہ تعین کرے گی کہ کیا کس نوعیت کے کیسز کہاں جائیں گے. لیکن اس چیز پہ میں ضرور اعتراض کروں گا کہ آئینی ترامیم اگر چیلنج یہاں ہونا شروع ہو کے رد ہونا شروع ہو جائے تو پھر پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں. پھر پارلیمنٹ کا کیا کام ہے؟ اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ ایک چیز کرتی ہے, ایک فیصلہ کرتی ہے, اور وہ بھی جا کے آپ نے رد کرنی ہے اور ہم اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں تو بند کر دیں پارلیمنٹ کو. سر پھر دوسرے موضوع پہ جانا جو آرٹیکل 239 ہے اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 5 میں کہ کوئی ترمیم کورٹ کے اندر چیلنج نہیں ہو سکتی. کیا وہ جو ہے آج دن تک کوئی ترمیم چیلنج نہیں ہوئی کورٹ کے اندر؟ پھر کانسٹیٹیوشن میں یہ آرٹیکل آپ نکال دیں کہ جی یہ ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے, لیکن جو کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر ہے نا اس کو پارلیمنٹ چینج نہیں کر سکتی. کل کو پارلیمنٹ کے جی یہ صوبہ جو ہے کابل کو دے دیں, کیا ہو سکتا ہے ایز اٹ پاسبل؟ نہیں ہو سکتا. سر ویسے کوئکلی کہیے گا, میں آپ سے دوسرے بیسک سٹرکچر ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, آزاد عدلیہ. اس کے اوپر جب آپ حملہ آور ہو جائیں گے تو سنیں نا, یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ طے کرنا ہے نا, انٹرپریٹیشن کرنی ہے نا. جب آپ کانسٹیٹیوشن آف بینچز میں بھی آپ ایک کمیشن کو دے دیں گے جو کہ سپریم کورٹ کا انٹرنل افیئر ہے, تو یہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے, یہ آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہے. اور نمبر 2 آج بھی یہ اللیجیٹمیٹ اسمبلی ہے. نمبر 3 نیشنل اسمبلی کی مخصوص نشستیں مکمل نہیں ہوئی, آپ نے ایسی سو کارڈ آئینی ترمیم کر لی. نیکسٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ سینٹ کا ابھی تک الیکشن نہیں ہوا, KPK کا آپ نے ترمیم کر لی. پھر جس طرح لوگ اٹھائے گئے, بیویوں کو بچوں کو اٹھا کر کے یہ اس طرح کا, میں ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں شعیب صاحب, جس میں آپ کا ذکر بھی آیا ہے. تو ایک تھیٹر کا منظر پیش کر رہا ہے سوشل میڈیا, جو PTI کا سوشل میڈیا اور آپ لوگوں کے وکلا کے جو اکاؤنٹس ہیں. کیا مسئلہ پیش آیا فیصل چودھری صاحب سے, فواد چودھری صاحب سے, اور آج بات اس نہج پہ پہنچی کہ خان صاحب کو تھوڑا مسئلہ ریزالو کروانا پڑا؟ سلمان راجہ اور فواد چودھری تو ہماری پارٹی میں نہیں ہے, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ تو بھگوڑا ہے, وہ بھاگ گیا تھا, آپ کو پتہ ہے, وہ IPP میں چلا گیا تھا. اس کا تو پارٹی سے تو کوئی تعلق نہیں. سر وہ تو کہتے ہیں میں بھی PTI کا ورکر ہوں, اور وہ آپ لوگوں کے اوپر تنقید کی قیادت جو ہے آپ کی جماعت کی, اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ صحیح سے کام نہیں کر رہے, خان صاحب کا دفاع ٹھیک نہیں کر رہے. تنقید تو ہمارا مخالف ہر مخالف کر رہا ہے نا, یہ بھی کرے, کوئی بات نہیں. تو مخالف ہے فواد چودھری؟ بالکل مخالف ہے, وہ بھگوڑا نہیں ہے. سر وہ تو یہاں جہانگیر ترین کے ساتھ میں تصویر بنا دوں آپ کی, اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہمارا مخالف اٹھ کے کہہ دے کہ میں آج PTI کے ساتھ کھڑا ہوں, تو اس کے کہہ دینے سے ہو جائے گا. ایک بندہ جس طرح وہ بھاگا تھا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے, آپ کو یاد ہے, جس طرح اس نے اپنی ٹویٹ کی, جس طرح IPP کے ساتھ جا کر جہانگیر ترین کے ساتھ آپ ان کے عزائم کیا لگتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ وہ پھر کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں پارٹی کو؟ پارٹی کو تو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, ڈیفینڈ کہاں کر رہا ہے؟ سر پارٹی کی قیادت کو نا, خان صاحب کو تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا. وہ مخالفین کا اعلی کار بنا ہوا ہے, لہٰذا اس کے لیے وہ جو کچھ پارٹی میں تقسیم اور تفریق پیدا کر سکتا ہے وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے, اس کی مرضی ہے, کرتا رہے. سر آپ پہ بھی الزام لگایا انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے, اگر آپ نے پڑھا ہو ان کا جواب. مجھے پتہ, میں پڑھتا ہی نہیں ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں, میں نے کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں. انہوں نے کسی سویلین ایجنسی کے انفارمر ہونے کا آپ کو ماضی میں الزام لگایا, آپ نے جو دل کرے کر لیں, جو دل کرے. میرے اوپر کوئی ہر مخالف الزام لگاتا ہے, آج کے بعد اور الزام لگائیں گے, یہ سن کے نا یہ باتیں چلیں یہ ہم پھر کوشش الزام آ جائیں گے. لیکن ایک بات کرتے ہیں, دیکھیں جب کوئی بندہ مشکل وقت میں ڈر خوف کے ذریعے, اپنی بزدلی کے ذریعے, یا اپنی ملی بھگت کے ذریعے پارٹی کو دغا دے گیا, اس کا پارٹی سے کوئی تعلق. آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے وہ مخالف ہیں, پارٹی کے کوئی حامی نہیں. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب, رانا احسان صاحب, جہانگیر جدون صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. آنے والے دنوں میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجوہات بنی اتنے سارے اختلافات جو PTI کی لیگل ٹیم کے درمیان, وہ بھی اوپنلی سامنے آ رہے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.